अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। घर में दाखिल होते ही इसरार अहमद पे नजर पड़ी तो वो वहीं से चिल्लाया, जिसका जवाब उन्होंने उसी वक्त दिया। वालेकुम सलाम, आ गए हो? कौन लेकर आया है? ताशफीन ने ड्राइवर को भेजा था। यूनिफॉर्म बदल लो, फ्रिज में जूस रखा है, पी लो। इस दौरान वो किचन के बाद 2 कमरों में भी जुगन को तलाश कर चुका था। आपा किधर हैं? जुगन मुझे खास तुम्हारे लिए हदायत देकर गई है। जब तक तुम कपड़े बदल कर खाना न खा लो, मैं हरगिज भी ना बताऊं कि वो कहाँ है। तो क्या आज फिर शॉपिंग पे गई है? बड़ा तंग आ गया हूँ। शादी नरगिस बाजी और पप्पू की हो रही है, मगर सारे काम मेरी आपा कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ, फूफी से लड़कर ही आऊंगा। ये लोग अपनी शॉपिंग खुद क्यों नहीं करते? जानते हैं सारा दिन बाजारों की खाक छान कर रात को वो इतनी थकी होती हैं, खाना खाए बगैर ही खराटे मार रही होती हैं। पहले से वजन भी कम हो गया है, रंग भी काला हो रहा है। और ये आपका बेटा भी कमाल है, पिछला पूरा हफ्ता घर नहीं आया। बीवी की कोई टेंशन ही नहीं है। अब्बास अपना बैग वहीं लाउंज में के फर्श पे रखकर बुड़बुड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानब बढ़ गया। तार अहमद उसको आवाजें देते ही रह गए, मगर वो सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जाकर फूफी के दरवाजे को पार करते ही शुरू हो गया। क्या मेरी आपा ने आप लोगों का ठेका लिया हुआ है? आप लोग अपने काम खुद क्यों नहीं करते? नरगिस उसकी बरहमी भरी आवाज पे किचन से निकली। इस वक्त वो घर पे अकेली मौजूद थी। ओए छोटू, क्या हुआ है? किस चक्कर में लाल पीले हो रहे हो? नरगिस बाजी, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खतरे में पड़ने वाली है। नरगिस ने कमर पे हाथ रखे और मजे से बोली, आय हाय मेरी जॉन सीना, इतना गुस्सा आखिर किस बात पर? मैंने कौन सा तुम्हारी भैंस चोरी कर ली है? मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी मुझे मेरी आप ही वापस करो। हम तो उनकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। आधे से ज्यादा वक्त वो आपके घर में होती हैं। ओए होए, आया बड़ा आपा का चहेता। बताए दे रही हूँ छोटू, उस शहजादी औरत पे सिर्फ तेरा और तेरे घर वालों का हक नहीं है, हमसायों के भी कुछ हकूक होते हैं। और ना शुक्रे कहीं के, अगर तेरी आपा का वक्त लेती हूँ तो जवाब में ताज़ा गर्मा गर्म मजे का खाना भी तुम्हारे घर भेजती हूँ। वो खाना फारस के लिए भेजती हो, हमारे लिए नहीं। क्या बकवास की तुमने? वो मेरी मासी का पुत्र है जो उस नमूने के लिए खाने पकाऊंगी? मासी का पुत्र ना सही, मामे का पुत्र तो है ना। ऐसे मामे के पुत्र को देकर मैं 1 किलो पतीसा खरीद कर खा लूं तो 100 आने बेहतर है। ये बात उसके सामने करना ना। मैं कोई इस लूमड़ी जैसे शातिर इंसान से डरती हूँ? एक दफा सोच छोड़ 100 मर्तबा उसके मुंह पे बोल सकती हूँ। खुदा का खौफ करो नरगिस खातून, दिन दहाड़े किस गरीब को लूमड़ी सा शातिर बोल रही हो? अब्बास कह का मार कर पलटा। वाह बड़े भाई, क्या एंट्री की टाइमिंग है। दाद देनी पड़ेगी, अब अपना केस खुद लड़ लो। ये अपनी बाजी नरगिस तुम्हें बीज बेचकर पतीसा खाने वाली है। फारस यूनिवर्सिटी से आया ही था जब इसरार अहमद ने अब्बास के बारे में बताकर फारस को अब्बास की खबर लेने भेज दिया। वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, इसकी बात क्या करते हो? वानी औरत के दीवाने खा, सिंचाई के पास 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पारस लूमड़ी, तेरे मुंह में 7 चूल्हों की खाक। अगर मैं लूमड़ी हूँ तो तुम क्या हो? नरगिस ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था जब वो हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, तुम बताने की जहमत ना करो, मैं भला जानता नहीं हूँ। मेरी फूफी के घर बर्तन मांजने वाली माछन हो, खाने पकाने वाली मुलाजमा, कपड़े धोने वाली धोबन, सफाई करने वाली मासी। वाह नरगिस, तुम तो ऑल राउंडर हो। लिख कर रख लो, तुम्हारा अगर कत्ल हुआ ना मेरे हाथों होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत बहुत करती हो। ये मुंह और मसूर की दाल, आख थू। बस। वास ने चिल्लाकर दोनों को मुतवज्जा किया। नरगिस घूरते हुए बोली, तुम्हारा कौन सा बटन दब गया है? फारस कमीज के कफ फोल्ड करते हुए बोला, ये मेरा भाई है, इसके साथ रोब से बात सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकियां दे रहे हो? रजिया सुल्ताना, मैंने ठंडे पानी की बाल्टी तुम्हें नहला कर रख देना है, बड़ी न्यूक्लियर धमकी दे रही हो। दोनों भांड अगर हमारे खानदान में पैदा ना होते तो बड़ा सुकून रहना था। पाजी नरगिस, बताओ मेरी आपा कहाँ है? मैं इनको लेने आया हूँ। शेख साहब की छत पे मेरी रजाइयाँ तैयार हो रही हैं। मोहल्ले की तमाम खवातीन इधर ही मौजूद हैं। अच्छा, मैं तो समझा शायद उधर तुम्हारे कुल हो रहे हैं। बंदे का मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कैसे कर सकता है? चलो आओ, किचन में चाय के थर्मस रखे हैं, वो उधर छत पर पहुंचा दो। लड़कियों की शादी हो रही होती है, 101 ब्यूटी टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, पर मेरी किस्मत में इस कदर आराम कहाँ। हर रोज 20 से 30 लोगों का खाना बनवा रही हूँ। फिर सारी फूफियों खालाओं को जब तक दिन में 4 मर्तबा चाय ना पिला दूं, उनके पुर्जे काम नहीं करते।
اتنا خیال نہیں آتا کہ بچی کی خدمت کریں، اب آخر 4 دن کی مہمان ہے۔ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے بولے جا رہی تھی جب فارس کچن سے 2 بڑے چائے سے بھرے ہوئے تھرموس لے کر آیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے 1 سیکنڈ کو رک کر بڑی معصومیت سے بولا، کیوں، کیا وفات پانے والی ہو؟ منحوس مارے کبھی اچھا مت بولنی۔ وہ اس کی پشت کو گھرتی واپس کچن میں چلی، جہاں سے کپ سے بری ٹوکری لے کر خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ان کی اپنی چھت اتنی بڑی نہیں تھی، مگر ان کی چھت کے ساتھ لگی شیخ صاحب کی چھت بہت بڑی تھی۔ عباس دونوں گھروں کو الگ کرتی منڈیر عبور کر کے مطلوبہ چھت پہ پہنچا تو رنگ برنگی رضائیوں سے سارا فرش چھپا ہوا تھا۔ ایک ایک رضائی پہ 2 خواتین کام کر رہی تھی۔ عباس نے ایک ایک کر کے تمام رضائیاں گنی تو 16 بنی۔ اسی دوران خواتین کے سروں میں سے اپنی آپا کی تلاش بھی جاری رکھی۔ جگن، تمہارے دیور آئے ہیں، جو پورے انماغ سے ویلوٹ کی رضائی پہ بڑا سا گلاب کا پھول بنا رہی تھی۔ سار اٹھا کر دیکھا تو منڈیر کے پاس پریشان سا کھڑا عباس نظر آیا۔ جگن نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ باشی! جگن کی آواز سنتے ہی عباس کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ دور سے ہی جگن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، ساری رکاوٹیں عبور کر کے اس تک پہنچا اور سیدھا گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ السلام علیکم آپا، گھر پہ آپ نہیں ہوتی ہیں تو گھر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ پھوپھو کو انکار کر دیں، ہم ان کے ملازم تھوڑی ہیں۔ جگن ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے ہٹائے، اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور بولی، پھوپھی کب مجھ سے کوئی کام لیتی ہیں؟ دیکھو آج مجھے اتنی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ دیکھو ان خواتین نے کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا کر رضائیاں بنائی ہیں۔ یہ اتنی لمبی سوئی میں گز بھر لمبا دھاگا ڈالتی ہیں، اتنی موٹی روئی کی تہ کو چیر کر ٹانکا لگاتی ہیں۔ مزے کی بات پتا کیا ہے؟ ان کو رضائی کا صرف اوپری حصہ نظر آتا ہے، نیچے کی سائیڈ کا ٹانکا یہ اپنے ہاتھ اور عقل کی مدد سے لگاتی ہیں اور اتنا باریک کام کرتی ہیں دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ کل جو چارپائیوں کو بنت ہوئی تھی، میں سچی ان سب کو ٹیلنٹ سے بڑی امپریس ہوئی ہوں۔ جس بان کے ساتھ چارپائیاں بنائیں گی مجھے پتا چلا ہے پھوپھی نے روئی کو چرخے پہ کاٹ کاٹ کر 8 چارپائیوں کا بان تیار کیا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے کروشیے کا کام کر کے نرگس کے لیے بیڈ شیٹ تیار کی۔ سچی اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ مارکیٹ میں کیا ملتی جو ان بزرگ ہاتھوں سے نے بنائی ہے۔ جگن پتر، بیڈ شیٹ تجھے اتنی پسند آئی تو میں تمہیں بھی ایک بنا کر دوں گی۔ ارے نہیں پھوپھی، میری خاطر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے دس، ہے نا جلی، تکلیف کاہے کی؟ مجھے اپنی پسند کا رنگ بتا دینا، نرگس کی شادی کے بعد شروع کروں گی۔ ہائے پھوپھو، آپ کتنی اچھی ہیں۔ پھوپھو بیچاری کو وقت پڑا ہوا ہے، اصل میں اگر نگوں کی شکل اچھی، صورت اچھی ہوتی، کسی کام کی ہوتی تو پھر پھوپھی بیچاری کا خرچ کم آنا تھا۔ اب واجبی سی شکل والی کالی کلوٹی بیٹی اس کی سسرال میں دھاگ بٹھانے کے لیے کہیں چارپائیاں دے رہی ہیں، کہیں یہ رضائیاں بن رہی ہیں۔ سسرالیوں کو 10-10 ہزار کی جوڑے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ اپنے ایمان سے بتائے وہ لوگ اس قابل ہے؟ بیچارہ منیر، یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ فارس اپنی دھن میں بول رہا تھا جب پیچھے سے نرگس نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑ لیے۔ آپ بول کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا بھر کے شودے مرے ہوں گے تو تم دنیا میں آئے۔ تمہارا غصہ میری کہے ایک ایک لفظ کو سچ ثابت کر گیا۔ تھینک یو مس نگی، اللہ تیرے منیر کو ہدایت دے۔ بیچارہ سوچے سمجھے بغیر سمندر میں کود رہا ہے۔ وہ اپنے بال چھڑا کر دور ہو گیا۔ سچ یہ ہے جس دن سے میری شادی طے ہوئی ہے تمہارے پیٹ میں مسلسل درد اٹھ رہا ہے، جل جل کر مرے جا رہے ہو۔ اتنا ہی جیلس ہو تو بولو نا اپنی بھابھی سے ڈھونڈ لائے تمہارے لیے بھی کوئی تمہارے جیسی، اور کر لو تم بھی شادی۔ میری شادی پہ تو بری نظر مت ڈالو۔ ہائے بیچاری کو کتنی فکر ہے کہیں ہوتی ہوتی شادی نہ ٹوٹ جائے۔ بے فکر رہو، اگر کوئی نام بیاہنے آیا تو میں ہوں نا۔ قسم لے لو، ہمیشہ سے مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا بہت شوق رہا ہے۔ اماں اس منوس مارے کو چپ کروا لو ورنہ گنجا کر دوں۔ لو پاگل نہ ہو تو وہ کون سا تمہیں بد دعا دے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ اماں تم میری ماں ہو یا اس آوارہ شخص کی؟ تم دونوں کا کیا اعتبار؟ ایک پل لڑ مر رہے ہوتے ہو، دوسرے پل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے تو معاف ہی رکھو اپنی جگ جگ سے۔ طلوے فارس بہن کی جو رضائیاں تیار کے ہو گئی ہیں اٹھا کر نیچے رکھا۔ 2-4 دن بارش ہونے سے اتنی مہلت تو اللہ نے دے دی، گرمی کا زور کم ہوا اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ہمارا کام ختم ہوا۔ اب پھر بادل گرج رہے ہیں، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو سارا سامان اٹھانا پڑے گا۔ جگن بولی، پھوپھی ٹینشن نہ لے، میں نے موسم کا حال دیکھا تھا، اگلے کچھ دن یوں ہی بادل رہیں گے مگر بارش نہیں ہوگی۔ لے داس پتر، قدرت کے رنگ تو پل بھر میں بدل جاتے ہیں اور موسم کی خبروں والے صبح کے وقت ہی بول رہے ہوتے ہیں آج سارا دن بارش نہ ہوگی، رات کو کیا ہونا ہے۔
صبح کے وقت کسی کو کیا خبر کہ یہاں کس کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ سچا چاہے تو پل میں جل تھل کر دے۔ چل فارس اٹھاؤ رضائیاں، پھوپھی تم مجھے فارغ بیٹھا نہیں دیکھ سکتے۔ اوئے وہ ایک پتنگ کٹ گئی اور آ بھی اسی طرف رہی ہے، شرط لگاؤ پھوپھی، پتنگ لوٹ لی تو کیا انعام دو گی؟ 100 جوتے ماروں گی، انعام کا کچھ لگتا، خبردار جو تو نے چھت پہ ادم مچایا۔ واہ پھوپھی اتنا روب، میں نے کون سا انعام کے طور پر مرسڈیز مانگ لی ہے؟ نرگس ہنستے ہوئے بولی، تمہاری شکل مرسڈیز والی ہی ہے۔ چوک میں چلغوزے کی ریڑھی لگانے والے غریب عورت، تم کیا جانو چلغوزوں کی قیمت، تمہاری جیسی ہی پھر آ کر میری منتیں کرتی ہیں۔ دیکھ بھائی 1 کلو چلغوزے دے دے، منع کے ابا اس ماہ سعودیہ سے آ رہے ہیں، ان کے آتے ہی سارا حساب چکا دوں گی۔ اندھے انسان، تجھے بس کٹی ہوئی پتنگوں کا ہی علم ہے کہ کیسے لوٹتی ہیں، میں وہ نہیں جو یہ سب کہہ کر چلغوزے خریدتی ہوں، وہ کوئی اور ہوگی، کیونکہ میں تو وہ ہوں جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ بڑی سی گاڑی پہ تمہاری ریڑھی کے پاس سے یوں شوں کر کے گزرتی تھی۔ میری گاڑی کے ٹائر سے اڑ کر بارش کا گندا پانی تمہیں اور تمہارے چلغوزے بھگو گیا، اور کفارے کے طور پر میں نے اپنے گوچی بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکالا اور تم روتے ہوئے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ فارس ہنسا تو پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا، تمہارا منیر اور یہ لمبی سی گاڑی، ہاں ہاں ہاں، تمہاری بیچاری کے خواب دیکھو، گوچی کا بیگ، ہاں ہاں نگو، تجھے 1000 دفعہ کہا چھوڑنی بھی ہو تو اپنے قد کے مطابق چھوڑا کرو۔ آئی وٹی اینجلینا جولی۔ جگن کی ساری توجہ ویلوٹ کی رضائی پہ ٹریس ہونے والے گلاب کے پھول پہ تھی جس میں سفید موتی لگنے تھے۔ ٹنگ قریب آئی تو پتا چلا دوسری چھت کی طرف جا رہی ہے جو گلی کی دوسری جانب تھی۔ چھت پہ اٹھنے والے شور پہ جگن نے سر اٹھایا تو فارس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، عورتوں کی چیخیں اٹھی، ہائے وے فارسا، گلی نہ کودنا، گر جاؤ گے، مگر وہ تمام آوازوں کو انسنی کر کے یوں بھاگا جیسے جمیکا کا ایتھلیٹ بھی نہ بھاگا ہوگا۔ اگلے پل وہ ہوا میں بلند ہوا، جگن کو اپنی چیخ نکل گئی، مگر دوسری چھت پہ لینڈ ہوتے ہی پتنگ کی ڈور کو ہاتھ میں کر چکا تھا۔ یہ لڑکا نہیں سدھر سکتا، اب بھلا اس کی عمر یوں چھت پہ لانگنے کی ہے، وہ نہ جانے کون کہہ رہی تھی۔ جگن کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر مندیر کے پاس آئی، تم گھر چلو، آج تاشفین کو گھر بلاتی ہوں، تمہاری شکایت کروں گی، گر جاتے تو پھر۔ وہ پہلے ہی کانپ رہی تھی، دونوں چھتوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور وہ پہلے سے بھی آرام سے پتنگ میں ہاتھ پکڑے ایک دفعہ پھر گلی پھلانگ کر واپس آ گیا۔ جگن اپنے اس بندر دیور کو کسی سرکس میں جمع کروا دو، اچھے پیسے کمائے گا۔ محلے کی جس چچی نے یہ بات کی تھی فارس اسی وقت اس کے سر ہو گیا، چچی مجھے بھی نا اسی سرکس میں بھرتی کروا دو جہاں چاچا چونڈی جاتا ہے۔ اور چاچی کیا تھا جو تم اپنی پلیٹ میں کم کھانا نکالتی اور چاچے میرے کی پلیٹ میں زیادہ ڈالتی؟ قسم سے یقین کرو چاچی خالدہ، چاچے کو ادھر گلیری کی بجائے شیر کا رول ملنا تھا۔ چل وے جا، دفعہ ہو، تجھ سے بات کرنا ہی 90% گاٹ۔ ہاں تو چاچی نہ کرو بات، میں نے کون سا دعوت دی تھی؟ میری پیاری خالدہ آ کر مجھ سے اظہار محبت کرو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کون سے کنڈے لگے ہوئے ہیں جو ہر عورت مجھ سے آ کر ہی لڑتی ہے۔ فضل تر خان کی بیوی بولی، یہ جو پھاپھا کھٹنیوں والی زبان ہے نا یہی تمہیں ذلیل کرواتی ہے۔ خالہ فروزہ تمہارا بولنا تو بہت ہی ضروری تھا، ہیں پچھلی سردیاں میں اپنی موٹر سائیکل پہ اپنا پٹرول جلا کر میں وہ شہر کے دوسرے کونوں میں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے کر جاتا رہا ہوں، یاد کرو یاد کرو، تمہارے پیر میں موچ آئی تھی اور تمہارے نواسے کی پہلی سالگرہ، سارے گھر والے چلے گئے تھے اور تم اکیلی بیٹھی اپنے دکھتے پیر سے زیادہ سالگرہ کے کیک کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہ میں ہی تھا جو موسم کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنے ساتھ لاد کر لے گیا، اور عین 1 ہفتے بعد تمہاری بہن کی ساس مر گئی، پھر بھی تم نے ہمارے گھر فون کر کے مجھے کہا اتر ایک دفعہ پھر نیکی کر دے، اور آج میری ساری نیکیاں بھول کر میرے خلاف بول کر میرے شریکوں کے سینے میں ٹھنڈک ڈال رہی ہو۔ جاؤ فیروزہ، آج سے تمہیں خالہ کے عہدے سے ہٹا کر عام محلے دار کی فہرست میں ڈال دیا۔ ہائے وے میرے ربا، یہ لڑکا کس مٹی کا بنا ہے؟ پچھلے 9 ماہ میں یہ بات تم مجھے 900 مرتبہ جتا چکے ہو، آخری دفعہ میرے داماد کے سامنے اپنے احسان جتانے بیٹھ گیا، آج کے بعد کبھی جو تمہارا احسان لے جاؤں تو فیروزہ نام نہیں۔ جانے دے خالہ، تو بھی اپنا شہباز شریف نہ بن، وہ بھی ووٹ لینے کے دنوں میں ایسے ہی دعوے کرتا ہے، جانتی بھی ہے ضرورت کے وقت تجھے میری ہی یاد آتی ہے۔ میں آج ہی تاشفین کو تیری شکایت لگاؤں گی، تاشفین کے پاس فضول عرضیاں سننے کا کہاں وقت ہوتا ہے، مجھے ہی بتا دو جو کہنا ہے میں ہی کہہ دوں گا۔